अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद सिर्फ पाकिस्तान है और टोटल दो खबरें हैं मगर बहुत अहम है दोनों। एक तो पाकिस्तान में कोई क्या कहते हैं, मैं तो भूल ही गया कि सर ही चकरा गया है पढ़ने के बाद, यकीन नहीं आता। उसका अभी तो मैं सिर्फ बिगिनिंग बता रहा हूँ कि 375 ट्रिलियन अरब का फ्रॉड हुआ है, गबन हुआ है हुकूमत में, कि 3750 खरब रुपए। कोई सोच सकता है? और वो भी साल डेढ़ साल के अंदर, और सब ने खामोशी इख्तियार की हुई है। 27 गुना बजट से पैसा खा लिया गया। एक बजट का 27 गुना, आप समझिए एक साल का जो बजट है ना उसका 27 गुना। उस पर बात करेंगे। दूसरे, जो खान साहब की स्ट्रेटेजी है इस वक्त, बज़ाहिर वो रिवोल्ट करती नज़र आती है उनकी लीडरशिप, और सब कुछ निज़ाम के हक़ में, स्टेटस को के हक़ में जा रहा है, मगर जो इंसानी ज़िंदगी को समझते हैं, जो तारीख़ से सबक लेते हैं और जो नेचर को समझते हैं, उन्हें पता है कि नहीं, ये खान साहब के हक़ में जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में नहीं जा रहा। पहले हम खान साहब की स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि खान साहब ने कहा है इलेक्शन कोई ज़िमनी इलेक्शन कोई नहीं लड़ेगा, जो सीट एंड डी सीट की गई है, जिस पर उनकी अपनी पार्टी ने रिवोल्ट सा किया हुआ है, मानने को तैयार नहीं है। कभी कोई बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं और कहते हैं कि जी कोर कमेटी फैसला करेगी, मगर खान साहब अपना डिसीजन दे चुके हैं। अलीमा खान, तीनों बहनों की बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई है। अलीमा खान के बेटे 9 मई के 2.5 साल के बाद गिरफ्तार किए गए, वो आपको पता है, तो बड़ी मुश्किलों से मुलाकात हुई। तो खान साहब ने साफ बहनों से कह दिया है कि इलेक्शन में कोई हिस्सा नहीं लेगा। सलमान अकरम राजा ने फिर पहले की तरह अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है। कभी उनकी बेइज्जती अलीमा कर देती हैं, कभी बुशरा बीबी कर देती हैं, मगर जाए मानन न पाए रफ्तन, उनके पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है। वो बेचारे करें भी तो क्या करें, फंस गए। हम तो बहुत पहले कहते थे ये पार्टी उनके लिए नहीं है, मगर उनका डिसीजन। तो फिर साथ में खान साहब ने यह भी कह दिया कि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ में हमारे मेंबर्स बैठे हैं वो भी इस्तीफ़ा दे दें। तो तकरीबन इस्तीफ़े आने शुरू हो गए। सलमान अकरम कह रहा हूँ, और वकास अकरम शेख के समेत, जिनकी सीट को डी सीट अभी तक नहीं किया गया, स्पीकर ने पेंडिंग पे डाल दिया है। तो कहा तो ये जा रहा है कि जी खेल ख़त्म हो गया है, अब हुकूमत जो चाहेगी 27वीं तरमीम जैसे चाहे ले आए, और वो जो इख्तियार कुल है, अक्ल से बड़ी भैंस, सब कुछ उसके हक में चला गया है। मगर नहीं। तो मुझे माजी में अल्ताफ हुसैन की हिकमत अमली याद आई, और वो नाकाम क्यों हुई और खान साहब के क्या चांसेस है, उस पर 2 मिनट बात कर लेते हैं। देखिए, अल्ताफ हुसैन भी फौज के खिलाफ बड़े पैमाने पर शुरू हो गए थे और अपने साथियों से मुतालबा करते थे कि आप भी फौज के खिलाफ बोलें और नेशनल टेलीविज़न पे जाके बोलें। ये 3 उनके इंतहाई इम्पोर्टेंट एमएनएज़ ने मुझे खुद बताया, और रशीद गोडियल का वाक़या तो सबको पता है, उनको गोली लगी थी, उन्होंने इनकार कर दिया था कि आप तो लंदन में रहते हैं, हम नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के फ़ौज को बुरा कह के इस मुल्क में रह सकते हैं, या हमारा घर सेफ रह सकता है, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, हमारा कारोबार, हमारी अपनी ज़िंदगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी तरीके से सारे लोग जो ना अंदर से टूट चुके थे, क्योंकि मोहतम तो बैठे हुए थे लंदन में और तकाजा करते थे कि पाकिस्तान में जो एमएनएज़ है या उनके पार्टी के कारकुन हैं, लीडरशिप है, वो फौज की मुखालफत करे। और अवाम में पॉपुलरिटी खोते जा रहे थे, क्योंकि करप्शन, लूटमार, भत्ता और मार पिटाई, आपस में ही जंगों में सैकड़ों हज़ारों लोग मारे गए। ला किए आईएसआई के खाते में डाले। चंद के बारे में तो मुझे ऐसे यकीन है
کہ انہوں نے خود آپس میں ایک دوسرے کو مارا، جیسے اس وقت مجھے یہ یقین ہے کہ میں دن کی روشنی میں بیٹھا ہوں۔ وہ اسٹریٹجی ناکام ہو گئی۔ جس دن 2014 میں انہوں نے تقریر کی الطاف حسین نے اور نعرہ لگایا کہ ہم اس پاکستان کو نہیں مانتے اور سارا کھیل ختم ہوا، اگر اس دن لیڈرشپ ساتھ کھڑی ہو جاتی اور عوام باہر نکل آتے تو ریاست اس دن دیوار سے لگ جاتی، مگر لیڈرشپ بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور عوام بھی ٹوٹے ہوئے تھے، زور زبردستی کے چھین کے الیکشن جیتا کرتے تھے یہ، تو سارا سب کچھ اسٹیٹس کو کے حق میں، اسٹیبلشمنٹ کے حق میں چلا گیا اور وہ ہمیشہ کی طرح جیت گئے۔ یہاں سچویشن تھوڑی سی چینج ہے، مگر کوئی بہت ہوپ نہیں ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ عمران خان کے فیصلوں کی عوام تو تائید کر رہے ہیں، کارکن پارٹی کی تائید کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اور لیڈرشپ کو مغالطات بکی جا رہی ہے، گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ تو میں یہ حمایت کرنے والے جو تحریک انصاف کے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں، جو لوگ جو خان صاحب کے مخالف ہیں مگر اسٹیبلشمنٹ کے بھی مخالف ہیں اور اس وقت حمایت کرتے ہیں خان صاحب کی، مجھ جیسے لوگ، کہ نظریاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب سے تو ہم کبھی بھی نمٹ لیں گے، یا تو وہ درست ہو جائیں گے اگر اچھی حکومت چلاتے ہیں اور عوام کو کوئی فائدہ ملتا ہے تو ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، مگر ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے ان کی 3.5 سالہ حکومت میں یا ان کی پارٹی کا جو اسٹرکچر ہے اس میں ہمیں کوئی امید نہیں ہے، مگر عین ممکن ہے کوئی بھی تبدیلی کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ جو پارٹی کارکن ہے اور یہ جو سپورٹر ہے، حمایتی ووٹر ہے، وہ مغلظات تو بکرا ہے مگر اپنا رول ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، یہ بھی ویسے ہی مشکل میں ہے جیسے ایم کیو ایم لندن کی کبھی ہوا کرتی تھی۔ کیا آپ اسٹریٹجی الطاف حسین کی فالو کریں، گالیاں دیں، لڑیں، مارے جائیں اور لیڈرشپ آرام سے گھر بیٹھے جائیں، لندن میں آرام کریں؟ یہاں سچویشن تھوڑی سی بظاہر تو یہ چیز ہے کہ خان صاحب خود ملک میں موجود ہے اور جیل میں ہے اور بڑے بہادرانہ اور مردانہ طور پہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ بھی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، مگر وہ جو سپورٹر آپ ہیں وہ اپنا رول ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ گھر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیرسٹر گوہر ہے، بیرسٹر صاحب ہے اور اکرم وقاص شیخ ہے اور سلمان اکرم راجہ ایکس وائی زی جتنے بھی ہیں، وہ قربانی پیش کریں اور یہ مارے جائیں، ایسا ممکن ہے؟ جب آپ گھر سے اپنے گھر کی ڈیوڑی پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، سڑک پہ آنے کو تیار نہیں ہے، نعرہ مارنے کو تیار نہیں ہے، بینر اٹھانے کو تیار نہیں ہے اور شہر بھرنے کو اپنا تیار نہیں ہے کہ ہجوم میں ایک بے قرار باہر آ جائے ہر شہر میں، تو ابھی کھیل ختم ہو جائے گا۔ مگر نہیں، آپ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ڈرتے ہیں مظاہرے میں آنے سے کہ ہمارے بہن بھائیوں پر مصیبت پڑ جائے گی، ہم پاکستان نہیں جا سکیں گے، اور ایک خاص اشرافیہ ہے آپ ہی کے درمیان، امریکہ میں بھی ہے، کینیڈا میں، یورپ میں بھی ہے، پاکستان میں بھی، تو اس کے ایسیٹس ہیں، وہ اسے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس اتحاد کے اگر کوئی امکانات ہیں تو اس کے خلاف سازشیں کرتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ توقع کرنا کہ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، ایکس وائی زی کوئی آپ کے لیے قربانیاں پیش کریں گے، وہ مارے جائیں، ان کے بچے مارے جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے تو انہیں گالیاں دینا بند کریں، وہ بھی آپ ہی کی طرح ہے، وہ تو حالات اور مجبوری نے ان کو کھڑا رکھا ہے۔ مگر ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ نظام مضبوط نہیں ہو رہا۔ بظاہر اپوزیشن حکومتی پارٹیاں خوش ہو رہی ہیں کہ جی ہم نے ڈی سیٹ بھی کر دیا، اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے بھی بھگا دیا اور سب کچھ ہمارے حق میں آ گیا۔ آپ کے خیال میں اتنا آسان ہے کہ اگر جمہوریت میں سے اگر جمہوریت کو ٹوٹی پھوٹی لنگڑی کو رکھنا ہے، جو مجھے تو نہیں چلتی نظر آتی، ان کے یا تو ارادے یہی ہیں کہ یہ خود بخود نظام زمین پہ گر جائے، ڈھہ جائے اور پھر بہانہ سے مجبوری بہانہ بنا کر ہم سامنے آ جائے کہ حضور یہ تو خود چلے گئے تو اب کیا کیا جائے، یا تو قومی حکومت بنائے جسے خود کنٹرول کرے، اور مگر وہ تو صدر بننا چاہتے ہیں، خود 27ویں ترمیم لانا چاہتے ہیں،
اور اختیارات سارے اپنے اندر منتقل کر لینا چاہتے ہیں. آرمی چیف بھی ہے, فیلڈ مارشل بھی ہے, صدر بھی رہنا چاہتے ہیں, اور ہر ادارہ بھی وہ اکیلے خود چلانا چاہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے, مگر ان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں. یہ تو کے ڈی اے, ایل ڈی اے, سی ڈی اے بھی ڈائریکٹ فیلڈ مارشل چلانا چاہتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب کی حکمت عملی اس حد تک بالکل درست ہے کہ جب یہ سارا نظام کمزور ترین ہو جائے گا, جمہوریت پر سوالیہ نشانات کھڑے ہو جائیں گے. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی حیران رہے گی کہ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں نہ کوئی اپوزیشن ہے, نہ جس میں کوئی الیکشن لڑنے کو تیار ہے, جو اپوننٹ پارٹیاں ہیں, اور یہ نظام چل رہا ہے, اور وہ یہ نظام چلا بھی نہیں سکیں گے. یہ ناممکنات میں سے سب کو نظر آ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اگر اس موقع پر آپ باہر نکل آئے, اچھا میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر کراچی جیسے شہر میں جو 3.5 سے 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, اگر آپ 10 لاکھ لوگ باہر نکل آئے تو سمجھ لیں کہ کھیل ختم ہو گیا. کہ اس کے ساتھ میں لاہور میں, پنڈی میں, فیصل آباد میں, ملتان میں, بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں, اپنی آبادی کا 1% نکل آئے, 1%, یہ کھیل ختم ہو جائے گا. مگر آپ کا شعور بس یہ تو بتا رہا ہے کہ بیرسٹر صاحب جو ہے اور سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ غداری کر رہے ہیں, مگر جو آپ اپنی نسلوں سے غداری کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں نظر آ رہا, آپ کو دکھائی نہیں پڑتا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ نظام ہے کہ کراچی ڈوب گیا, کے پی کے آدھے سے زیادہ ڈوب گیا, کشمیر ڈوب گیا. اچھا بھارت کو دیکھیں, ضد کیونکہ ایک خطے کے لوگ ہیں نا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پانی تو اب ہم دیں گے ہی نہیں, مگر جب مشکل پڑی تو اطلاع بھی دینا پڑی اور سارے ڈیم بھی کھولنے پڑے, ایکسٹرا پانی بھیجنا پڑا کیونکہ وہ روک ہی نہیں سکتے. مگر جہالت آخری حد تک پریویل کر رہی ہے ہر جگہ کہ نہیں جناب ہم تو اس پہ عمل ہی نہیں کریں گے, مگر کرنا پڑا نا, مگر باعزت راستہ اختیار نہیں کریں گے دونوں, اور کہیں سیٹل ڈاؤن نہیں کریں گے, مہذب سویلائز قوموں کی طرح نہیں رہیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب میں وہ جو جاپان پھر رہی تھی اور خبریں چھپا رہی تھی کہ جاپان اور پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہری باب کا اضافہ اور نئے تعلقات, وزیر اعلیٰ نے کیا تھا, پرائم منسٹر گئی تھی, اور دنیا کو بڑی شدید ضرورت پڑ گئی ہے جھوٹی خبریں چھپانا, نا ایگزوریٹ کروانا اور اپنے آپ کو بوسٹ کرنا. میرے پاس ایک تصویر ہے, میں وعدہ تو نہیں کرتا, لگاؤں گا کہ آپ ان کی شہرت کی نمود و نمائش کی جو بھوک ہے وہ دیکھیں. بھوک سے بھی بڑھ کے لفظ ندیدی کہتے ہیں نا, کہ اپنی میٹنگ میں بیٹھی ہیں, ہیڈ کر رہی ہیں میٹنگ کو, اور اپنی تصویریں چاروں طرف لگوائی ہوئی ہیں. اس سے زیادہ کوئی شہرت کی بھوک ہو سکتی ہے کہ ہر چیز میں اپنی نمود و نمائی, کہ اپنے وجود کی موجودگی میں بھی اسے تصویروں کی, پلے کارڈ کی اور بلز کی, ہیڈ بلز کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی تصویریں لگی ہو. اسے خود کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہے. پنجاب بھی ڈوب گیا, سیالکوٹ تو پورا دریا بنا ہوا ہے, اور مختلف شہر ڈیم کے اسپیل میں بھی صبح کھولے جا رہے ہیں, اور ہر جو چھوٹے بڑے ڈیم ہیں وہ خطرناک حد تک جو ہے نا پانی 10 لاکھ کیوسک سے اوپر, جن کی کیپیسٹی 8 لاکھ اور 7 لاکھ کیوسک فٹ ہے, وہاں 10 12 لاکھ پانی موجود ہے, اور مختلف جگہوں سے ڈوبنے کی اطلاعات آ رہی ہیں. یہ تو نظام ہے. یہ نظام ایسا کیوں ہے؟ اب میں اس اصل خبر کی طرف آتا ہوں, میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. 3750 کھرب روپے کی آڈیٹر جنرل رپورٹ کا مستقبل. یہ جنگ کی خبر ہے. پاکستان کے سابق آڈیٹر جنرل جاوید جہانگیر نے حال ہی میں پیش کی جانے والی آڈیٹ رپورٹ پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے. یہ 2021 تک آڈیٹر جنرل تھے, جس میں وفاقی مالیات میں 375 ٹریلین روپے یعنی کہ 3750 کھرب روپے کی بے قاعدیوں کا انکشاف کیا گیا ہے. یہ رقم ملک کے کل بجٹ سے 27 گنا زیادہ ہے. ان اعداد و شمار کے بارے میں حالیہ دنوں میں اس اخبار نے روشنی ڈالی تھی, جس سے بڑے پیمانے پہ بے یقینی پھیل گئی تھی.
2021 میں اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے والے جاوید جہانگیر نے کہا یہ بھاری رقم غیر معمولی لگتی ہے اور اس پر محتاط انداز میں دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے نشاندہی کی کہ ان کے دور میں آڈٹ رپورٹ صرف قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کے بعد ہی عوام کے لیے جاری کی جاتی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ آڈٹ سال 2024-25 کی یہ رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش ہونے سے پہلے ہی آڈیٹر جنرل کی ویب سائٹ پر کیوں عام کی گئی ہے. کیونکہ نظام ختم کرنا ہے. میں یہی بتا دوں یہ انہوں نے کروائی ہے تاکہ سول حکومت پہ الزامات لگے انجم پڑے. ابھی تک تو سب خاموش ہے. کھیل ختم کرنا ہے نا. نظام کمزور ہو رہا ہے. کہ ان کے یہ تبصرے سرکاری ذرائع کے دعووں کے بعد سامنے آئے ہیں کہ پارلیمانی امور کی وزارت خود تذبذب کا شکار ہے کہ آیا اس دستاویز کو اس کی موجودہ شکل میں قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے یا تنازع کی روشنی میں اس کی دوبارہ جانچ اور تصدیق کی جائے. یہ بحث کافی دیر سے جاری ہے جس میں آڈیٹر جنرل کے دفتر کی جانب سے رپورٹ کی گئی بے قاعدگیوں کے غیر معمولی پیمانے کو اجاگر کیا گیا تھا. آڈٹ دستاویزات میں 3,775 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں خریداری میں 284.17 ٹریلین روپے، تاخیر شدہ یا ناقص سول ورکس میں 85.6 خرب روپے، زیر التوا واجبات میں 2.5 ٹریلین روپے اور گردشی قرضوں میں 1.2 خرب روپے کے علاوہ دیگر مالی بد انتظامیہ شامل ہیں. خبر بہت بڑی ہے مگر میں آپ کو اتنی سنانا چاہتا ہوں. اچھا یہ بالکل دیکھیں کہ ایک رپورٹ پہلے ایک پروسیس کے تحت پوسٹ کی جاتی ہے کہیں، اس کا کوئی اپروول چاہیے ہوتا ہے مگر یہ پہلے سے کر دی گئی. پہلے سے کون کروا سکتا ہے؟ یہ انہی کا کام ہے جو اس نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کے سامنے وجوہات ہے کہ پارلیمنٹ اب بے معنی بے اثر رہ گئی ہے اور جتنی دیر یہ قائم رہے گی بے عزتی ہوتی رہے گی اور پھر اس پر مٹی بھی پانا ہے، کرپشن کا الزام لگا کر کھیل ختم کر دینا ہے. مگر میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کرپشن میں سب سے بڑا ہاتھ انہی کا ہے جو اس نظام کو چلا رہے ہیں. آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا نا کہ 5,000 ارب روپے کی بے قاعدگیاں اور بدیاں تو صرف وہ بجلی کے محکمے میں آئی ہیں جو ہمیشہ سے وہ کنٹرول کرتے ہیں اور احتساب کے لیے پیش بھی نہیں ہوتے اور سارے عام سب کو پتا ہے کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے. بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ لوگ خاموش ہیں. جو بھوک سے مر رہے ہیں، بیماری سے مر رہے ہیں، سیلاب سے مر رہے ہیں، خشکسالی سے مر رہے ہیں اور آبادی کے دباؤ سے مر رہے ہیں، انوائرمنٹل پرابلم سے مر رہے ہیں. مگر آپ نے ایک بات طے کر رکھی ہے کہ یہ سب اس کی جانب سے ہے. صبر کرو، شکر کرو، احسان مند رہو کیونکہ آپ کو سکھایا گیا ہے. یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ دماغ دے کر جب اس نے بھیجا ہے جو کالا سیاہ سفید بتاتا ہے، جو نیگیٹو پازیٹو بتاتا ہے، جو آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے. جب آپ غلطی کرتے ہیں یا میں غلطی کرتا ہوں نا تو ہمیں خود کو لازمی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں چوری کی ہے، کہاں بےمانی کی ہے، کہاں زیادتی کی ہے اور کہاں ہم نے ڈنڈی ماری ہے. آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم سب غلط ہیں اس وقت. اگر یہ ریاست جو بالکل غلط بنائی گئی تھی، جس کی سزائیں اب ہم بھگت رہے ہیں، اگر تاریخ کی شرمندگی سے بچنا ہے کہ یہ ریاست جیسے بنی تھی ویسے ختم ہو گئی تو آپ یاد رکھیے گا کہ تاریخ کی شرمندگی تو اپنی جگہ آپ کی آنے والی جانے کتنی نسلیں اس کی سزا بھگتیں گی اور کتنا بڑا ننگ بھوک آئے گا. ابھی بھی وقت ہے، ریاست موجود ہے اور وسائل بھی موجود ہیں. لوٹنے والے ابھی اپنے ہیں، ان سے نپٹا جا سکتا ہے مگر اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ باہر نکلیں اور اس نظام کو چلتا کریں اور جو دنیا کے موجود نظام ہیں ان میں سے کسی ایک کو چن لیں جہاں کرپشن کم سے کم ہو، جس میں چیک اینڈ بیلنس ہو، گڈ گورننس ہو اور جہاں لوگوں کی ویلیو ہو، انسان کی زندگی کی ویلیو ہو، جہاں ہیومن رائٹس کو بنیادی
اساس سمجھا جاتا ہو اور ویلیو دی جاتی ہو۔ میں اس سے زیادہ آج اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، آج کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔